औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अक्सर हम एक बात सुनते हैं कि मर जाओ मरने से पहले। क्या है आखिर इसका मतलब? मरने से पहले कैसे मरना है हमने? कभी सोचा, आपने गौर किया? आपने मौलाना रूम की वो मसनवी तो पढ़ी होगी कि जिसमें एक तोते को कैद कर लिया किसी शख्स ने और पिंजरे में बंद कर दिया। वो बड़ा उदास रहता था, अपने साथियों से बिछड़ गया था, अपने असल से जुदा हो गया था। उसे समझ नहीं आती थी कि अब कैसे मैं दोबारा से वापस अपने साथियों में जाऊं और इस कैद से मुझे कैसे निजात मिले। एक रोज़ उसका जो मालिक था उसने कहा कि मैं तुम्हारे वतन जा रहा हूँ, तुम अपने साथियों से अगर कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। तोते ने कहा कि बस उन्हें ये कहना कि तुम तो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हो और मैं यहाँ पिंजरे में कैद हूँ, आज़ादी जैसी नेमत को भूल चुका हूँ। मालिक ने कहा ओके। कुछ दिन के बाद जब मालिक वापस आया तो उसने कहा कि अजीब बात हुई, जब मैंने तुम्हारा पैगाम दिया तुम्हारे साथियों को तो जो तुम्हारा गुरु तोता था तुम्हारा पैगाम सुनते ही ज़मीन पे गिरा और मर गया, और उसको देखते ही बाकी सारे तोते भी ज़मीन पे गिरे और मर गए। जब तोते ने ये बात सुनी तो वो भी नीचे गिरा और आंखें बंद कर लीं, मर गया। अब मालिक ये सब कुछ देख के हैरान परेशान हो गया। उसने कहा कि अब ये तोता तो मर गया है, बिल्कुल मेरे तो किसी काम का नहीं रहा। उसने पिंजरा खोला, तोते को पकड़ा और ज़मीन पे रख दिया। तोते ने आंखें खोलीं और ये कहता हुआ हवा में परवाज़ कर गया कि मेरे गुरु ने यही तो सिखाया था कि मरने से पहले मर जाओ, आज़ाद हो जाओगे। जनाब, क्या है ये राज, क्या है ये किस्सा? मरने से पहले मर जाना है क्या? आपने देखा है कि एक मुर्दा कैसा होता है? क्या उसके पास कोई इख्तियार होता है? क्या वो अपनी मर्ज़ी कर सकता है? क्या वो गुसाल के हाथ में ऐसे नहीं होता कि गुसाल उसे जैसे चाहे उलटता पलटता है? मुर्दा अपनी कोई मर्ज़ी नहीं कर सकता, कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या मरने से पहले मर जाने का मतलब ये है कि जैसे एक मैयत, एक डेड बॉडी अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं करती, अपनी कोई मर्ज़ी नहीं करती, तो हम अपनी मर्ज़ी करना छोड़ दें, हम अपना आप हवाले कर दें? किसके हवाले कर दें? उसके हवाले कर दें जो हमारा खालिक है और जो हमारा मालिक है। हम अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ही ना करें, हम अपने इख्तियारात उसको दे दें कि जिसने हमें वो इख्तियारात अता किए हैं। हम मन मर्ज़ी की बजाय जो रब की मर्ज़ी है उसको अपना लें। हम ये ना कहें कि मेरे अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल वो चाहता है। जैसे आज ही एक साहब से बात हुई तो वो कहने लगे कि मेरा दिल चाहता है कि ये जो मेरी जॉब है इसकी बजाय मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाए कि जिसमें मुझे काम ना करना पड़े। तो वहाँ एक ख़ातून बैठी हुई थी, अल्लाह वाली ख़ातून हैं, तो कहने लगी कि आप ऐसा मत कहो, आप ये कहो कि अल्लाह करीम तू मेरे लिए जो भी फ़ैसला करे बस मुझे उस पे राज़ी रख। आपको क्या मालूम कि आप इस जॉब से आज़ादी मांग रहे हो, आप किसी दूसरी जगह पे जाओ तो इससे ज़्यादा मुश्किल में फंस जाओ। अल्लाह से खैर मांगे, आफ़ियत मांगे, उसका साथ मांगे, उसकी रज़ा मांगे और अल्लाह से ये कहा करें कि अल्लाह जो तेरी मर्ज़ी है उसको मेरी मर्ज़ी बना दे, जो तेरा फ़ैसला है उसको मेरा फ़ैसला बना दे, जो तेरी चाहत है उसको मेरी चाहत बना दे। मैं अपनी सारी चाहतें कुर्बान करता हूँ, मैं अपने सारे फ़ैसले छोड़ता हूँ, मैं अपने सारे इख्तियार तेरे हवाले करता हूँ। ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए तो हमें अपनी मर्ज़ी छोड़नी होगी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं हमारे लिए क्या बेहतर है। हम अल्लाह को ऑप्शंस देते रहते हैं, अल्लाह मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे। हमें क्या पता ये ऑप्शन आगे चल के हमारे लिए फ़ायदा मंद रहेगी
یا نقصان دہ ہو جائے گی، تو کیوں نہ ہم اللہ سے کہا کریں اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے بس وہ میرے لیے کر اور مجھے اس پہ راضی رکھ۔ کسی زمانے میں واصف علی واصف صاحب کو ہم بہت پڑھتے تھے، ان کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ریلوے اسٹیشن پہنچا اور جب وہ پہنچا تو ٹرین وہاں سے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ کی تاخیر سے ٹرین ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب مجھے کتنا انتظار کرنا پڑے گا اگلی ٹرین کے لیے۔ کچھ دیر میں پتہ چلتا ہے کہ آگے چل کے اس ٹرین کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، اللہ تو مجھ پہ کتنا مہربان ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا، مجھے اس ٹرین میں سوار نہیں ہونے دیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بھی کچھ ایسے ہی ہیں؟ ہم لمحہ موجود کو دیکھ کے یا جو تھوڑی دور تک جو ہماری نظر جاتی ہے بس وہاں تک چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی بیس پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور یہ غلط ہے، چونکہ ہماری تو نگاہ دور رس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس وہ بصیرت ہی نہیں ہے، ہم تو ظاہری آنکھ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا۔ آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے خیر سمجھا تھا وہ تو ہمارے لیے شر تھی۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم بہتر سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بہتر نہ سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو ایسے میں ہم کیا کریں آخر؟ ہم بہتری کی طرف جائیں کیسے؟ سب اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں۔ یقین کیجیے اس میں بڑا سکون ہے، اس میں مزہ پتہ کیا آتا ہے؟ جب ہم اپنی مرضی نہیں کرتے، ٹوٹل اپنا آپ حوالے کر دیتے ہیں اللہ کے۔ صبح آنکھ کھولتے ہی اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے میرے اختیار کے حوالے مت کرنا، میں اپنے آپ کو، اپنے ہر عمل کو، اپنی ہر حرکت کو، اپنی ہر نیت کو، اپنی سوچ، ارادے، خیال، ٹوٹل ہر چیز کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ مجھے میرے اختیار کے حوالے مت کرنا، اپنے کرم سے مجھ پہ توجہ فرمانا۔ اللہ اپنی چاہت کو میری چاہت بنا دے، میرے ربا اپنے فیصلے کو میرا فیصلہ بنا دے، اپنی مرضی کو میری مرضی بنا دے۔ مجھے اپنی مرضی نہیں کرنی، مجھے تیری مرضی میں راضی رہنا ہے، مجھے تیری مرضی کو اپنانا ہے، مجھے یہ سکھا اور مجھ سے یہ کروا، میں نے نہیں کرنی اپنی مرضی۔ ہم کوشش تو کریں، قدم تو بڑھائیں۔ یقین کیجئے ہم ظلمت سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے آپ اس کے حوالے تو کریں، اپنی نیتیں، اپنے ارادے، اپنے عمل اس کے حوالے تو کریں۔ وہ جو قدرت اللہ شہاب صاحب کبھی ممتاز مفتی سے کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کو اپنی مرضی کرنے دو مفتی، تو ہم اللہ کو اپنی مرضی تو کرنے دیں، کہیں تو صحیح اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، تو اپنی مرضی کر، بس مجھے اس پہ راضی رکھنا، میرے ظرف کو اتنا بڑھا دے کہ بس میں راضی رہوں، میں چیخے نہ ماروں کہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، وائی می، یہ نہ کہوں، بلکہ میں کہوں میرے ربا تو مجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ ایک خاتون جیسے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھیں، کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا ہے، اب میری زندگی میں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے اللہ نے میرے لیے یہ پلان کیا ہے اور میرے لیے اللہ کی پلاننگ یقیناً بہترین ہے۔ کتنی بعض اوقات ایک دم سے بڑی مشکل سچویشن آ جائے گی، بڑے آکورڈ سے بظاہر حالات ہو جاتے ہیں، لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں، جیسے حبس زدہ موسم، کہیں سے انسان کو کوئی راستہ ہی نہ ملے، لیکن کہتی ہیں میں جیسے کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین فور ایوری تھنگ، اور کہتی مجھے اندر کہیں یقین ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر پوشیدہ ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، اچانک وہی سچویشن جو تنگ و تاریک ماحول کا ایک تاثر دے رہی ہوتی ہے، جو حبس زدہ موسم جیسی لگ رہی ہوتی ہے، اس میں ہوا کا ایک ایسا جھونکا آتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل آتا ہے کہ کہتی ہیں میں کہتی ہوں اللہ تو نے میرے لیے کتنا بہترین کر دیا۔ کہتی ہیں مجھے فیل ہوتا ہے اللہ میرے لیے پلاننگ کرتا ہے، میرے لیے راستے بناتا ہے، مجھے بتاتا ہے یو ہیو ٹو ڈو دس، جب سے میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا ہے۔
اور کہتی میں بڑا انجوائے کرتی ہوں. اور اس میں مزید انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ بہت بار اتنی باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے فیل ہوتا ہے اللہ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بہت خیال رکھ رہا ہے. میں کبھی کس چیز کے لیے سوچ ہی رہی ہوتی ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے میرے کہے بغیر، کہیں نہ کہیں سے اسباب بن جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کریں اور ہماری زندگی میں سکون نہ ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے اختیارات چھوڑ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اللہ مجھے اپنی مرضی نہیں کرنی، مجھے تیری مرضی کے مطابق جینا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہم پینک نہیں ہوتے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے میرا رب میرا سب سے بڑھ کے ویل وشر ہے. اشفاق احمد صاحب کو کبھی ہم بہت سنا کرتے تھے، ان کی ایک بات یاد آ گئی. کہتے تھے انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا، تو کیوں نہ یہ جو آنے اور جانے کے درمیان والا پیریڈ ہے اس کو بھی اسی کی مرضی کے مطابق گزار لیا جائے جس کی مرضی سے دنیا میں ہم آئے ہیں اور جس کی مرضی سے جائیں گے. کر کے تو دیکھیں اپنا آپ اس کے حوالے، پھر کیسے نور کی طرف راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. وہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ فرماتا ہے نا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. یقین کیجئے زندگی میں روشنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اندھیرے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اندر روح کو قرار ملتا ہے، وہ جو انسان نفس مطمئنہ کی طرف سفر کرتا ہے، اس کی بھی اپنی ہی ایک لذت ہے. یہ لذت کا ورڈ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہی ہوں. آپ میں سے جس چیز کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا اور چند قدم اس طرح سے چلنے کا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کا یہ سفر کافی عرصے سے جاری و ساری ہو اور اب انہیں اس سفر پہ دوڑنا آ گیا ہو. کچھ ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں جنہوں نے ابھی ابھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا سیکھا ہو. تو شروع میں یہ ہوتا ہے انسان کہیں کہیں پھر اپنی مرضی کرنے لگتا ہے، وہ چلتا ہے چند قدم، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، سنبھلتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ میں نے اپنی مرضی کر کے غلطی کی، اللہ تیرے حوالے سب کچھ، مجھے میری مرضی نہ کرنے دے، مجھے اپنی مرضی کے مطابق جیسے تیری چاہت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اسلوب سکھا دے، میرا ہاتھ پکڑ لے. تو شروع میں انسان کو تھوڑی سی ایکسرسائز زیادہ کرنی پڑتی ہے، پریکٹس زیادہ کرنی پڑتی ہے، زیادہ جڑے رہنا پڑتا ہے، پھر بعد میں آٹو پہ لگ جاتا ہے. جیسے ہم شروع میں جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو بہت کانشیس ہو کے کرتے ہیں، اور بعد میں ہمارے جو ہاتھ پاؤں دماغ سب وہ آٹو پہ لگ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں. ورنہ شروع میں جب چلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے ساتھ بات نہ کرنا، میں بھول جاؤں گا کہ گیئر کون سا لگایا تھا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کبھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہو، لیکن ایسا ہی ہے. شروع میں ہمیں ذرا فوکسڈ رہنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. نفس مطمئنہ ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کا خواب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہے، وہ جو اس کے خاص بندے ہیں جن سے وہ کہتا ہے نفس مطمئنہ. مجھے سورہ الفجر کی آیت 27 اور 28 یاد آتی ہے. ہمیشہ یہ آیات مجھے بہت اپیل کرتی ہیں. ہمارے ابا جی کی جو آخری آرام گاہ ہے، جب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ابا جی کے کتبے پہ کیا لکھوایا جائے، تو ایک دم سے ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ آیت لکھوائی جائے. اور آج بھی یہ آیت بڑا دلاسا دیتی ہے، بڑا حوصلہ دیتی ہے، بڑا سکون دیتی ہے. سورہ الفجر کی ان دو آیات یعنی 27 اور 28 کا ترجمہ ہے: اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. یہی تو انسان کی زندگی کا مقصود ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے.
مرنے سے پہلے اگر ہم مر جائیں گے تو ابھی سے قرار مل جائے گا، ابھی سے سکون مل جائے گا، ابھی سے زندگی جنت ہو جائے گی، اور نفس مطمئنہ تک کا سفر تیزی سے طے ہو جائے گا۔ زندگی کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ ہم قدم تو بڑھائیں، ظلمت سے نور کی طرف آنے کی ایک سعی تو کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ کبھی آپ نے مرنے سے پہلے مرنے کی پریکٹس کی؟ اپنی خواہشات کو، اپنی ضد کو، اپنی انا کو اللہ کے لیے قربان کیا؟ یہی تو ہے مرنے سے پہلے مر جانا، اپنی ذات کو پس پشت ڈال دینا اور اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی پسند کو اپنا لینا۔ کیا کہتے ہیں جناب؟ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم کہیں اللہ ربا، میرے ربا، مجھے میری مرضی، میری چاہت کے حوالے مت کرنا، بس اپنی مرضی کو میری مرضی بنا دے، اپنے فیصلے کو میرا فیصلہ بنا دے، اپنی چاہت کو میری چاہت بنا دے۔ میں نے سارے اختیارات تیرے حوالے کیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔